अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पहले लेक्चर में हमने उनकी शुजाअत और बहादुरी के अज़ीम कारनामों के मुतल्लिक़ पढ़ा। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाकी हालात व वाक़यात और ख़ास तौर पर दौर खिलाफत और शहादत के मुतल्लिक़ जानेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन ही से दरसगाह नबूवत में तालीम व तरबियत हासिल करने का मौका मिला, जिसका सिलसिला हमेशा कायम रहा। आप खुद फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना सुबह को मामूलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था और तक़र्रुब का दर्जा मेरे सिवा किसी और को हासिल ना था। इमाम अहमद बिन हम्बल की एक रिवायत है जिसका मफ़हूम यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिस कदर फ़ज़ाइल मज़कूर हैं कुतब में, किसी सहाबी के नहीं हैं। आपके तक़र्रुब व इख्तिसास की बिना पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुरान मजीद की तालीम देते थे। बाज़ मौक़ों पर कुरान मजीद की आयतों की तफसीर भी फरमाते थे। चंद मखसूस हदीसें भी कलम बंद कर ली थीं। गर्ज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इब्तदा ही से इल्म व फ़ज़ल के गहवारा में तरबियत पाई थी, इसलिए सहाबा इकराम में आप गैर मामूली तजर्बा और फ़ज़ल व कमाल के मालिक और तुग़रा ख़ास से मुमताज़ हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का घर और अली इसका दरवाज़ा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन ही से तालीम हासिल की थी। चनाचा ज़हूर इस्लाम के वक़्त, जबकि आपकी उम्र बहुत कम थी, आप लिखना पढ़ना जानते थे। इसीलिए इब्तदा ही से बाज़ दूसरे सहाबा की तरह आप भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीरी काम अंजाम देते थे। चनाचा कातिबान वही में आपका भी नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मकातीब व फ़रामीन लिखे जाते थे, इनमें बाज़ आपके दस्ते मुबारक के लिखे हुए थे। चनाचा सुलह हुदैबिया का सुलहनामा आप ही ने लिखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन से लेकर वफ़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कामिल 30 साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और रफ़ाकत में बसर किए। इसलिए हज़रत अबू बकर को छोड़कर इस्लाम के अहकाम व फ़राइज़ और इरशादात नबवी के सबसे बड़े आलिम आप ही थे। फिर तमाम अकाबिर सहाबा में वफ़ात नबवी के बाद सबसे ज़्यादा आपने उम्र पाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 30 साल तक इरशादात व अफ़ादात की मसनद पर जलवागर रहे। खुलफाए सलासा के अहद में भी यह खिदमत आप ही के सपुर्द रही। इसके बाद खुद आपके ज़माने खिलाफत में भी ये फैज़ बदस्तूर जारी रहा। इसलिए तमाम खुलफा में अहदीस की रिवायत का ज़माना आपको सबसे ज़्यादा मिला। इसीलिए खुलफाए साबकीन के मुकाबला में आपकी रिवायतों की तादाद सबसे ज़्यादा है। चनाचा आपसे कुल 586 हदीसें मरवी हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़िक़्ह व इज्तिहाद में भी कामिल दस्तगाह हासिल थी, बल्कि इल्म व इस्तिलाह की वसअत से देखा जाए तो आपकी मुस्तहदराना क़ुव्वत सबसे आला माननी पड़ेगी। बड़े बड़े सहाबा, यहाँ तक कि हज़रत उमर और हज़रत आयशा को भी कभी कभी हज़रत अली के फ़ज़ल व कमाल का ममनून होना पड़ता था। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने एक मजनून ज़ानिया औरत पेश की गई। हज़रत उमर ने इस पर हद जारी करने का इरादा किया। हज़रत अली ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, मजनून हदूद शरई से मुस्तस्ना हैं। ये सुनकर हज़रत उमर अपने इरादा से बाज आ गए। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने यह मसला पूछा कि एक बार पाँव धोने के बाद कितने दिन तक मौज़ों पर मसाह कर सकते हैं। फरमाया, अली से जाकर दरियाफ्त करो, इनको मालूम होगा, क्योंकि वो सफ़र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। चनाचा वो साइल हज़रत अली के पास गया। उन्होंने बताया कि मुसाफिर 3 दिन 3 रात तक और मुकीम 1 दिन 1 रात तक मसा कर सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी कुनियत अबू तुराब बहुत महबूब थी। आप पसंद फरमाते थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसी कुनियत के साथ पुकारा जाए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुनियत खुद उनके लिए मुंतहिब की थी।
کبھی کبھی خانہ داری کے معاملات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجش بھی ہو جاتی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درمیان میں پڑھ کر صلح صفائی کرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ناراض ہو کر مسجد نبوی کی دیوار کے پاس جا کر لیٹ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے ان کے پاس آئے تو آ کے فرمایا، یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کی کمر مٹی سے بھری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمر سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ اسی وقت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ حج سے واپسی کے بعد ابتدائے ماہ ربیع الاول 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت علی نے نہایت تندہی اور جان فشانی کے ساتھ تیمارداری اور خدمت گزاری کا فرض انجام دیا۔ 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 9 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاروں کو اپنی مفارقت کا داغ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراحل انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ انصار و مہاجرین دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری کو بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ وقت کا انتخاب ہوا۔ سقیقہ بنو ساعدہ کی مجلس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔ البتہ صحیح روایات کے مطابق صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک دیر کی۔ لوگوں نے اس کی عجیب و غریب اختلافات نکالے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشین بنا دیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انتہائی غمگین اور بیمار رہنے لگیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے صرف ان کی تسلی اور دلدہی اور قرآن شریف کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس وقت انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے، اور حضرت علی بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے تو کاروبار خلافت انہی کے ہاتھ میں دے کر گئے۔ اتحاد و یگانگت کا آخر مرتبہ یہ تھا کہ باہمی رشتہ مصاہرت قائم ہو گیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ و فساد شروع ہوا تو حضرت علی نے ان کے رفع کرنے کے لیے ان کو نہایت مخلصانہ مشورے دیے۔ جب مصری خارجیوں کا معاملہ پیش آیا جو حضرت عثمان کی وجہ شہادت بنا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے اصرار کیا کہ اپنی وساطت سے اس جھگڑے کا تسویہ کرا دیں اور انقلاب پسند جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن معاملہ کی اہمیت اور حضرت عثمان کے اصرار سے مجبور ہو کر درمیان میں پڑے اور حضرت عثمان سے اصلاحات کا وعدہ لے کر انقلاب پسندوں کو اپنی ذمہ داری پر واپس کر دیا۔ لیکن خارجیوں نے ایک نامعلوم حد کا بہانہ بنا کر جوش انتقام میں واپس آ گئے اور نہایت سختی کے ساتھ کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا، اور آخر میں یہاں تک شدت اختیار کی کہ آب و دانہ سے بھی محروم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا
تو خلوت نشینی کے باوجود محاصرہ کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگوں نے جس قسم کا محاصرہ قائم کیا ہے وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ محاصرہ اگرچہ نہایت سخت تھا، تاہم حضرت علی کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یہ معاملہ اس قدر طول کھینچے گا کہ شہادت تک نوبت پہنچ جائے گی۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو احتیاطاً حفاظت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا، جنہوں نے نہایت تندہی اور جاں فشانی کے ساتھ مدافعت کی، یہاں تک کہ اسی کشمکش میں زخمی ہو گئے۔ لیکن کثیر التعداد مفسدین کو روکنا آسان نہ تھا۔ وہ دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھس گئے اور خلیفہ وقت کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اس سانحہ جانکاہ پر حد درجہ متاسف ہوئے، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے ان پر سخت ناراضگی ظاہر کی، حتیٰ کہ اپنے پیارے بیٹوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو مارا۔ محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کہ تم لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی کو اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر اٹھانا پڑا، اور اس واقعہ کے تیسرے دن 21 ذی الحجہ دوشنبہ کے دن مسجد نبوی میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ مسند نشین خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان کو سزا دینا تھا۔ لیکن دقت یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف ان کی بیوی نائلہ بنت فرازہ موجود تھیں، جو اس کے سوا کچھ نہ بتا سکیں کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ، جن کو وہ پہلے سے پہچانتی نہیں تھیں، اندر آئے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے جملے سے شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ البتہ ان دونوں نابکاروں نے بڑھ کر حملہ کیا، جن کو وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون تھے۔ حضرت نائلہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمد بن ابی بکر شریک نہیں تھے۔ غرض تحقیق و تفتیش کے باوجود قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا۔ دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، جو حضرت عثمان کو بچاتے ہوئے کٹ گئی تھیں، شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ کرتا مجمع عام میں کھولا گیا اور انگلیاں لٹکائی گئیں تو ماتم برپا ہو گیا اور انتقام کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ سے تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے سے فی الوقت انکار کیا کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل جاتا اور قصاص نہیں لے لیا جاتا، تب تک میں بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو لکھا کہ مہاجرین و انصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے یا تو میری اطاعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امیر معاویہ نے اپنے خاص قاصد کی معرفت جواب بھیجا اور خط میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مکتوب علیہ کا اور اپنا نام لکھا۔ قاصد نہایت طرار اور زبان آور تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، صاحبو، میں نے شام میں 50,000 شیوخ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ عثمان کی خون آلود قمیض پر ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خون ناحق کا قصاص نہیں لیں گے، اس وقت تک ان کی تلواریں بے نیام رہیں گی۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابھی مذاکرات کا آغاز ہی ہوا تھا کہ دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ حج کر کے واپس آ رہی تھیں۔ راستے میں ان کے ایک عزیز ملے، ان سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن فتنے کی آگ ہنوز ابھی تک گرم ہے۔ یہ خبر سن کر پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ تشریف لے گئیں۔ لوگوں نے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے تم لوگ خلیفہ مظلوم کا خون رائگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں فتنہ و فساد کے آثار دیکھ کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے ان سے بھی وہاں کے حالات دریافت کیے، انہوں نے بھی اس شور و گل کی داستان سنائی۔ ان کے بیان سے حضرت عائشہ کے ارادوں میں اور تقویت ہو گئی اور انہوں نے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پورا زمانہ خانہ جنگی اور شورش کی نظر ہوا، اور اس 5 سالہ مدت میں آپ کو ایک لمحہ بھی سکون و اطمینان کا نصیب نہ ہوا، اس لیے آپ کے زمانے میں فتوحات کا دروازہ تقریباً بند ہو گیا۔ ملکی انتظام کی طرف بھی توجہ کرنے کی فرصت ان کو نہ مل سکی، تاہم اس فرض سے بالکل غافل نہ تھے۔ ایران اور آرمینیا میں بعض نو مسلم عیسائی مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت علی نے نہایت سختی کے ساتھ ان کی سرکوبی کی اور ان میں سے اکثر تائب ہو کر پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ خارجیوں کی سرکوبی اور ان سبائیوں کو جو شدت غلو میں حضرت علی کو خدا مان بیٹھے تھے سزا دینا بھی دراصل مذہب کی ایک بڑی خدمت تھی۔ حضرت علی نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی سختی کے ساتھ خیال رکھا اور جرائم پیشہ افراد کو عبرت انگیز سزائیں دیں۔ انہی سب حالات میں جنگ جمل پیش آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت عثمان غنی کے لیے قصاص کی امیدوار تھیں اور کافی عرصے تک جب قاتلوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جان نثاروں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بڑھیں۔ اب حال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات چیت کے لیے بصرہ روانہ ہوئے۔ یہ 3 گروہ میں منقسم تھا سارا قافلہ، ایک خاموش اور غیر جانبدار تھا، دوسرا حضرت علی کا طرفدار تھا اور تیسرا حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ کا حامی۔ دونوں طرف کے حامیوں نے جنگی تیاریاں کر رکھی تھیں، لیکن ہر فریق نیک نیتی سے اس صلح کا تائید میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے اور کسی طرح باہمی اختلافات دور ہو جائیں۔ صلح کی گفتگو ترقی پر تھی اور فریقین جنگ کے تمام احتمالات دلوں سے دور کر چکے تھے اور رات کے سناٹے میں ہر فریق آرام کی نیند سو رہا تھا۔ دونوں فریقوں میں کچھ ایسے عناصر شامل تھے جن کی نزدیک یہ مصالحت ان کے حق میں سم قاتل تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سبائی کارکن یعنی عبداللہ بن سبا کے حامی موجود تھے جو حضرت عثمان کے قاتلوں کا گروہ تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ اموی یعنی بنو امیہ کے لوگ بھی تھے۔ حضرت عثمان کے قاتل اور سبائی سمجھے کہ اگر یہ مصالحت کامیاب ہو گئی تو ان کی خیر نہیں، اس لیے انہوں نے رات کی تاریکی میں حضرت عائشہ کی فوج پر شب خون مارا۔ گھبراہٹ میں فریقین نے یہ سمجھا کہ دوسرے فریق یعنی حضرت علی کی فوج نے دھوکہ دیا ہے، دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر آہنی ہووج رکھوا کر سوار ہوئیں کہ وہ اپنی فوج کو اس حملہ سے روک سکیں۔ حضرت علی نے بھی اپنے سپاہیوں کو روکا مگر فتنہ پھیل چکا تھا، وہ کب رک سکتا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ کی وجہ سے ان کی فوج میں غیر معمولی جوش و خروش تھا، قلب فوج میں ان کا ہووج تھا۔ محمد بن طلحہ سواروں کے سپہ سالار تھے، عبداللہ بن زبیر پیادہ فوج کے سپہ سالار تھے اور پوری فوج کی قیادت حضرت طلحہ و زبیر کے ہاتھوں میں تھی۔
دوران جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں آئے اور حضرت زبیر کو بلا کر کہا، ابو عبداللہ، تمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول اللہ نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے عرض کی تھی، ہاں یا رسول اللہ۔ یاد کرو، اس وقت تم سے حضور پر نور نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے۔ حضرت زبیر نے جواب دیا، ہاں اب مجھے بھی یاد آیا ہے۔ یہ پیشن گوئی یاد کر کے حضرت زبیر جنگ سے کنارہ کش ہو گئے اور اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، جانے پدر، علی نے ایسی بات یاد دلا دی کہ تمام جنگ کا جوش و خروش ختم ہو گیا ہے، ہم حق پر نہیں ہیں، اب میں اس جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ حضرت طلحہ نے حضرت زبیر کو جاتے دیکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہو گیا۔ مروان ابن حکم کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت طلحہ کو ایسا تاک کر تیر مارا جو گھٹنے میں پیوست ہو گیا۔ یہ تیر زہر میں بجھا تھا، زہر کے اثر سے ان کا کام تمام ہو گیا۔ اب میدان جنگ میں صرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے جانثار فرزند رہ گئے۔ جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی، دیر تک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وفادار بیٹوں میں بنو دبا اس اونٹ کی حفاظت میں اپنی لاشوں پہ لاشیں گرا رہے تھے۔ بکر بن وائل اور بنو دبا اونٹ کو اپنے حلقہ میں لے کر اس جوش ثبات اور وارفتگی کے ساتھ لڑے کہ خود حیدر کرار کو حیرت تھی۔ عبداللہ بن زبیر اونٹ کی نکیل پکڑے تھے، وہ زخمی ہو کر گرے تو فوراً دوسرے نے بڑھ کر پکڑ لی، وہ مارا گئے تو تیسرے نے اس کی جگہ لے لی۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 70 آدمیوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بصرہ کا شہ سوار عمرو بن بحرہ اس جوش سے لڑ رہا تھا کہ حضرت علی کی فوج کا جو شخص اس کے سامنے پہنچ جاتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب تک اونٹ بٹھایا نہ جائے گا مسلمانوں کی خون ریزی نہیں رک سکتی، اس لیے آپ کے اشارے سے ایک شخص نے پیچھے سے جا کر اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری، اونٹ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ اونٹ کے بیٹھتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوج کی ہمت چھوٹ گئی اور حضرت علی کے حق میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے ساتھی تھے حکم دیا کہ اپنی ہمشیرہ محترمہ کی خبر گیری کریں اور عام منادی کرا دی کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دیں وہ مامون ہیں۔ پھر خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر مزاج پرسی کی اور اپنی بے گناہی ثابت کی۔ پھر بصرہ میں چند دن تک آرام و آسائش سے ٹھہرنے کے بعد محمد بن ابی بکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ بصرہ کی 40 شریف معزز خواتین کو پہنچانے کے لیے ساتھ رخصت کیا اور خود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند میل تک ساتھ گئے اور ایک منزل تک اپنے دونوں صاحبزادوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عائشہ نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے فرمایا کہ میرے بچوں، ہماری باہمی کشمکش محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، ورنہ مجھ میں اور علی میں پہلے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ حضرت علی نے بھی مناسب الفاظ میں تصدیق کی اور فرمایا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم اور ہماری ماں ہیں، ان کی تعظیم و توقیر ضروری ہے۔ غرض پہلی رجب اتوار کے روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اونٹ کی وجہ سے یہ جنگ جمل مشہور ہوئی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں مستقل اقامت اختیار کی اور دارالحکومت حجاز سے عراق منتقل ہو گیا۔ اس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے حرم نبوی کی جو توہین ہوئی، اس نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ وہ آئندہ سلطنت کے سیاسی مرکز کو علمی اور مذہبی مرکز سے علیحدہ کر دیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوفہ میں حضرت علی کے طرفدار اور حامیوں کی اس وقت سب سے زیادہ تعداد تھی۔ گو حضرت علی نے مدینہ کو سیاسی شر و فتن سے بچانے کے لیے عراق کو دارالحکومت بنایا تھا، لیکن اس کا کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ اس سے مدینہ کی سیاسی اہمیت ختم ہو گئی اور خود حضرت علی مرکز اسلام سے دور ہو گئے، جو سیاسی حیثیت سے آئندہ ان کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوا۔
دوسری طرف حضرت امیر معاویہ نے ابھی تک حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ امیر معاویہ آپ کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے، تاہم حجت تمام کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر صلح کی دعوت دی اور جریر بن عبداللہ کو قاصد بنا کر بھیجا۔ جریر ایسے وقت امیر معاویہ کے پاس پہنچے کہ ان کے دربار میں رؤسائے شام کا مجمع تھا۔ امیر معاویہ نے خط لے کر پہلے خود پڑھا، پھر ببانگ دہل بلند حاضرین کو سنایا۔ بعد حمد و نعت کے خط کا مضمون یہ تھا: تم اور تمہارے زیر اثر جس قدر مسلمان ہیں، سب پر میری بیعت لازم ہے، کیونکہ مہاجرین و انصار نے اتفاق عام سے مجھے منصب خلافت کے لیے منتخب کیا۔ ابو بکر، عمر اور عثمان کو بھی انہی لوگوں نے منتخب کیا تھا۔ اس لیے جو شخص اس بیعت کے بعد سرکشی اور اعراض کرے گا، وہ جبراً اطاعت پر مجبور کیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رؤسائے مجلس حاشیہ نشینوں کے مشورے سے حضرت علی کے خط کا جواب لکھا اور حسب معمول قاتلین عثمان کو حوالہ کر دینے پر اصرار کیا، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان کے قاتلوں پر نہ ہی اختیار تھا اور نہ ہی ان کو معلوم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر امیر معاویہ کو لکھا کہ وہ ناحق ضد سے باز آ جائیں اور حضرت عثمان کے قتل میں ان کی کوئی شرکت نہیں۔ عمرو بن عاص کو علیحدہ خط لکھا کہ دنیا طلبی چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، لیکن زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ گو جنگ جمل میں 10,000 مسلمانوں کا خون پی چکی تھی، لیکن ابھی اس کی پیاس نہ بجھی تھی۔ جنگ جمل کے متعلق ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں اس جنگ سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ لہٰذا جب ہر قسم کی مصالحت اور خانہ جنگی کے سدباب کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اپنے تمام وزراء اور عمال کو دور دراز ملک کے حصوں سے جنگ میں شریک ہونے کے لیے بلایا اور تقریباً 80,000 کی جمعیت کے ساتھ حدود شام کا رخ کیا اور صفین کے مقام پر پہنچ کر جنگ صفین کا معرکہ پیش آیا۔ یہ جنگ تقریباً 6 ماہ تک وقفے سے جاری رہی اور بالآخر علوی سپہ سالار جنگ میں غالب آئے۔ حالانکہ جنگ کے دوران بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مرتبہ مصالحت کی کوشش کی۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ امیر معاویہ اور اس کے ساتھی اور عمرو بن عاص بھی یہ سمجھنے لگے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر مسلمانوں کی باہمی لڑائی ایسے ہی قائم رہی تو تمام عرب ویران ہو جائے گا، رومی شام میں ہمارے اہل و عیال پر قبضہ کر لیں گے۔ لہٰذا امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا: اگر ہمیں اور خود آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ جنگ اس قدر طول کھینچے گی تو غالباً ہم دونوں اس کو چھیڑنا پسند نہ کرتے۔ بہرحال اب ہم کو اس تباہ کن جنگ کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ بنی عبد مناف ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، اس لیے مصالحت ایسی ہو کہ طرفین کی عزت و آبرو برقرار رہے۔ بالآخر ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کی شہادت کے بعد اور طویل مذاکرات اور معاملات کے بعد یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اس کے بعد دوبارہ سے خارجیوں نے جنگ نہروان چھیڑ دی۔ اس میں جو خارجی تھے وہ بھی اپنے مطالبات منظور کروانا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار جنگ نہروان میں بھی غالب آئے۔ اس طرح ان تینوں جنگوں میں تقریباً 80,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ اس جاگداز واقعہ اور اندوہناک سانحات کے بعد واقعہ نہروان کے چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجمع میں اکٹھا ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق رائے یہ قرارداد طے پائی کہ تینوں آدمیوں علی، معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمرو بن عاص کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔
رمضان 40 ہجری میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمرو بن عاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمرو بن عاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے، ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمرو بن عاص کے دھوکہ میں مارا گیا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو، جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا، جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شکی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی، اس لیے حضرت امام حسن اور حسین کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کی، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کیں۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ تلوار زہر میں بچھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی اور عزا نامی کوفہ کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ۔